अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, जनवरी की 19 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन बुध को मुल्क के 46वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी 4 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वाइट हाउस छोड़ देंगे। नए सदर के इस्तकबाल के लिए वाइट हाउस में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात है। नौमुंतखब सदर की हलफ बर्दारी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। नौमुंतखब सदर जो बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हलफ लेंगे, जिसके अतराफ भी खारदार तारें लगाई गई हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बायस हलफ बर्दारी की तकरीब को महदूद रखा गया है और बेशतर तकरीबात वर्चुअल होंगी। मुल्क की तमाम 50 रियासतों में नए सदर के इस्तकबाल के लिए म्यूजिकल बैंड्स और मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने फ़न का मुजाहरा भी करेंगे। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि जो बाइडन की तकरीबी हलफ बर्दारी के दौरान किसी भी हमले के खदशे से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि वफाकी तहकीकाती इदारे FBI ने तकरीब की सिक्योरिटी पर मामूर नेशनल गार्ड्स के 25,000 एहलकारों की स्क्रीनिंग भी मुकम्मल कर ली है। कायम मकाम वज़ीर दिफा क्रिस्टोफर बिलर ने अपने एक बयान में कहा है कि ऐसी कोई खुफिया इत्तलात नहीं है कि तकरीब में अंदर से कोई हमला हो सकता है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने अब तक इंतखाबात में अपनी नाकामी तस्लीम नहीं की है और न ही उन्होंने नौमुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद दी है। ताहम ट्रंप ने तस्लीम किया है कि बुध को अमेरिका की नई इंतजामिया अपना काम संभालेगी। सदर ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, जबकि नायब सदर माइक पेंस इस तकरीब में शरीक होंगे। अगर सदर ट्रंप नौमुंतखब सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं करते तो 160 साल की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा होगा। मुंतखब सदर जो बाइडन अपनी इंतजामिया के पहले दिन इमिग्रेशन का एक बड़ा बिल सामने लाएंगे, जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लगभग 11 मिलियन लोगों को सिटीजनशिप का एक 8 साला रास्ता फराहम करेगा। ये ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन की सख्त पॉलिसियों का एक बड़ा खात्मा होगा, लेकिन इसमें बॉर्डर की बढ़ती हुई सिक्योरिटी शामिल नहीं है, जो इस बिल की कांग्रेस में मंजूरी को शक में डालती है। इसे बुध के रोज बाइडन की हलफ बर्दारी के बाद मुतारिफ करवाया जाएगा। एक अमरीकी अदालत में दायर मुकदमे के मुताबिक अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि आया एक खातून ने अमरीकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर से 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के दौरान एक लैपटॉप कंप्यूटर या कोई हार्ड ड्राइव उठाई और फिर उसे रूसी इंटेलिजेंस को फरोख्त करने की कोशिश की। पेंसिल्वेनिया की इस खातून पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी तौर पर अमरीकी कांग्रेस की बिल्डिंग में दाखिल हुई और लोगों को पेलोसी के दफ्तर तक रहनुमाई की। अमेरिका के कायम मकाम अटॉर्नी माइकल शरोन ने हमले के बाद कहा है कि बाज़ अशिया की चोरी से बकौल उनके नेशनल सिक्योरिटी इक्विटीज मुमकिना तौर पर खतरे में डाली गई हैं। अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तर्जमान खातून ने कहा है कि जो बाइडन का मंसूबा है कि वो यूरोप के बेशतर हिस्से और ब्राज़ील का हाल ही में सफ़र करने वाले बेशतर लोगों पर सफ़र की पाबंदियों में फौरी तौसी करेंगे, जबकि सदर ट्रंप ने इन पाबंदियों को 26 जनवरी से ख़त्म करने का फैसला किया है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी और अफगान उमूर के माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया की अफगान पॉलिसी सदर ट्रंप की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी, क्योंकि जो बाइडन भी अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस के इनखला के हक़ में हैं और 20 जनवरी को ओहदा सदारत पर फायज होने के बाद सदर बाइडन की कोशिश होगी कि अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा न सिर्फ बहाल रहे, बल्कि कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात कामयाबी से हमकनार हों। दूसरी तरफ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि जो बाइडन की इंतज़ामिया में शायद कुछ अरसे के लिए अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान ज़ल्म खलीलज़ाद अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे।
امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور بین الافغان معاہدہ کرانے میں خلیل زاد کا کلیدی کردار رہا ہے اور تمام علاقائی طاقتوں کے ساتھ خلیل زاد کے رابطے ہیں۔ اس لیے امریکہ کی افغان پالیسی میں تسلسل کے لیے شاید کچھ عرصے تک بائیڈن انتظامیہ میں بھی خلیل زاد امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے برطانوی ویکسین ایسٹرازینیکا اور چین کے نیشنل فارماسیوٹیکل گروپ سائنوفارم کے تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے کورونا ویکسین کی خریداری کے رکن اور وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر سینوفارم ویکسین کی خوراکیں حاصل کی جائیں گی، جبکہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین آنے میں وقت لگے گا۔ ویکسین اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان میں منظور ہونے والی دونوں ویکسین کا ٹرائل پاکستانیوں پر نہیں ہوا ہے۔ چین کی ویکسین مارچ میں پاکستان آنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم کی قیادت نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا ہے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ حکمراں جماعت تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمے کا جلد فیصلہ سنایا جائے۔ پی ڈی ایم کی قیادت ایسے وقت میں یہ احتجاج کر رہی ہے جب ایک طویل التوا کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کے مقدمے کی الیکشن کمیشن میں سماعت ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف پارٹی فنڈنگ کا یہ مقدمہ 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت نے پی ڈی ایم کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں شاہراہ دستور پر احتجاج کی اجازت دی ہے، تاہم رکاوٹیں نہ ہونے کے باوجود حزب اختلاف کارکنوں کی غیر معمولی تعداد کو جمع کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہی۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کو اپنے مطالبات تحریری صورت میں پیش کیے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ پارٹی فنڈنگ کے مقدمے کا جلد فیصلہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ قومی احتساب بیورو لاہور نے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں عدالتی حکم پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیداد قرق کر کے رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ احتساب عدالت لاہور کے جج اسد علی نے ملزم میر شکیل الرحمان اور ملزم نواز شریف سمیت دیگر کے خلاف غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت کی۔ دوران سماعت نیب کے وکیل حارث قریشی نے عدالت کو بتایا کہ میر شکیل الرحمان نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کی ملی بھگت سے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک کینال کے 54 پلاٹ رعایت پر حاصل کیے تھے۔ ملزم کا ایک ہی علاقے میں پلاٹ حاصل کرنا ایگزمپشن پالیسی 1986 کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں ان دنوں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں کئی بڑے صنعتی سیکٹرز کو گیس کی سپلائی معطل ہے، جبکہ گھریلو صارفین بھی گیس کے کم پریشر کا شکار ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتیں اور صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایل این جی درآمد میں مبینہ تاخیر کے باعث بروقت گیس فراہم نہیں ہو سکی ہے، جبکہ اس کے ساتھ مہنگی ایل این جی سے ملکی خزانے پر بھی $100 ارب سے زائد کا بوجھ ہے۔ تاہم دوسری جانب حکومت ان الزامات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے رد کرتی ہے۔ ادھر ماہرین کے خیال میں ملک میں گیس کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے منظور کیے جانے والے متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج 56 دنوں سے جاری ہے۔ کسانوں اور حکومت کے درمیان 9 ادوار کی بات چیت ہو چکی ہے، جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی دوران ملک کے سرکردہ تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے احتجاج میں شرکت کرنے والے درجنوں افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ یہ نوٹس امریکہ سے سرگرم مبینہ خالصتاً حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کے خلاف درج ایف آئی آر کے سلسلے میں جاری ہوئے ہیں۔ کسانوں کا الزام ہے کہ حکومت ان کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے این آئی کے توسط سے کام کر رہی ہے۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے شمال مشرقی صوبے قندوز میں گزشتہ رات کی لڑائی میں 25 افغان سیکیورٹی اہلکار اور 15 طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے دشت آرچی ضلع اور باغ شرکت میں لڑائی کی تصدیق کی ہے، لیکن ہلاکتوں کی تفصیل نہیں بتائی۔
ایک افغان فوجی نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 11 افغان سیکیورٹی اہلکار اور طالبان مخالف حکومت نواز 4 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منگل کے روز طالبان نے دشت آرچی پر قبضہ کر کے 2 فوجی چوکیوں کو آگ لگا دی۔ افغان حکومت نے فی الحال امریکہ میں نئی بائیڈن انتظامیہ کی افغان پالیسی کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا ہے، تاہم افغان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 96% کارروائیاں خود افغان سیکیورٹی فورسز انجام دے رہی ہیں، اور یوں ملک میں امریکی فوجیوں کی تخفیف سے افغانستان کے سیکیورٹی کی صورتحال پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں نئی بائیڈن انتظامیہ طالبان کے ساتھ سمجھوتے کی پاسداری کرتے ہوئے افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لے گی۔ تاہم سیاسی تجزیہ کار قمبر علی تابش کا کہنا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ افغان پالیسی میں تبدیلی لائے گی۔ نیٹو سیکرٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے نیٹو کی امداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے صدر اشرف غنی کو یقین دلایا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور تعاون کے لیے نیٹو کی امداد جاری رہے گی۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکہ کے متعدی امراض کے چوٹی کے ماہر نے کہا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کا اپنے دور اقتدار کے پہلے 100 دنوں کے اندر 10 کروڑ لوگوں کو کووڈ 19 سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے NBC نیوز چینل کو بتایا کہ یہ منصوبہ بتائے گئے وقت کے اندر بالکل قابل عمل دکھائی دیتا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشن ڈیزیزز کے ڈائریکٹر فاؤچی نے میٹ دی پریس پروگرام میں کہا کہ ویکسین کی موجودہ تعداد، خوراکوں کی مزید دستیابی اور چہرے پر ماسک لگانے اور سماجی فاصلوں کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے امریکہ کورونا کے خلاف جنگ میں ایک بہتر حالت میں جا سکتا ہے۔ کووڈ 19 کے 2 کروڑ 40 لاکھ کیسز کے ساتھ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی پیشگوئی کے برعکس اب تک ہدف سے کم لوگوں کو ویکسین دی جا سکی ہے۔ دریاسنا ریاست کیلیفورنیا کی لاس اینجلیس کاؤنٹی امریکہ کی پہلی ایسی کاؤنٹی بن گئی ہے جہاں کووڈ 19 کے کیسوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ اور ڈنمارک سے منسلک کورونا وائرس کی 2 قسموں کے امریکہ میں آ جانے سے حالات مزید بگڑ گئے ہیں۔ آسٹریلیا میں ہونے والے سال کے پہلے گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے بذریعہ خصوصی پرواز آنے والے 47 کھلاڑیوں کو میلبرن کے ایک ہوٹل میں 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے منتظمین کے مطابق خصوصی پرواز میں آنے والے مسافروں میں سے 2 میں کورونا وائرس کی تشخیص کیے جانے کے بعد کھلاڑیوں کو قرنطینہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلیس سے آنے والے 2 درجن کھلاڑیوں کو اس وقت قرنطینہ کیا گیا جب فضائی عملے کے ایک اہلکار اور آسٹریلین اوپن میں بطور مہمان شرکت کرنے والے مسافر کے وائرس سے متاثر ہونے کی تشخیص ہوئی۔ بعد ازاں ابوظہبی سے آنے والی پرواز کے ایک مسافر میں بھی کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جو کھلاڑی نہیں ہے، تاہم اس پرواز پر آنے والے 23 کھلاڑیوں کو بھی ایک ہوٹل میں قرنطینہ کیا گیا ہے۔ منتظمین کا مزید کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو ہوٹل کے کمروں سے 14 دنوں تک نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس دوران پریکٹس کر سکیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔